अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अभी यहाँ पर नौजवान ने बहुत अच्छी तिलावत की है सूरह बकरा की आयत 183, 184 और 185 की। ये तीन आयत ऐसी हैं कि जिनको हम रमज़ान अल मुबारक में मुकर्रर यानी बार बार जो है इन आयत की तिलावत करते भी हैं, इन्हें सुनते भी हैं और मुख्तलिफ किस्म के दुरूस मुख्तलिफ अफराद जो है वो पेश करते रहते हैं। आज रमज़ान अल मुबारक के इस्तकबाल के हवाले से रमज़ान अल मुबारक बहुत करीब आ लगे हैं हमारे। मैं सबसे पहले तो दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें ये रमज़ान का महीना इनायत फरमा दे और हमें सेहत के साथ, आफ़ियत के साथ इस रमज़ान में दाखिल फरमाए और इस रमज़ान मुबारक की तमाम बरकतें, रहमतें, मग़फ़िरत और नारे जहन्नम से निजात हमें समेटने की अल्लाह ताला तौफ़ीक़ अता फरमा दे। इसके आज जिस पहलू से मैं बात करूँगा इंशाअल्लाह वो आपके सामने मौजूद है मौज़ू रमज़ान कामयाबी की ज़मानत। ये बात हमारे जहन में रहनी चाहिए। तज़कीर के लिए मैंने आपके सामने दुआ लिखी है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि रमज़ान से 2 महीने पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ स्टार्ट करते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिगना इला रमज़ान। ए अल्लाह हमारे लिए रजब और शाबान में बरकत फरमा और हमें रमज़ान अल मुबारक तक पहुँचा दीजिए। यानी आप रमज़ान की अहमियत का इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 महीने पहले से रमज़ान अल मुबारक के लिए दुआ फरमा रहे होते थे और नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार ये इस तरह की दुआ आप देख रहे हैं। आपके सामने मैंने एक और तर्जुमा लिखा है दुआ का कि आप अल्लाह ताला से दुआ करते थे कि ए अल्लाह मेरी उम्र में इतनी बरकत फरमा दे कि मैं 2 माह की घाटी को, घाटी का मतलब होता है मुश्किल रास्ता जो होता है पहाड़ों के दरमियान में, उसे घाटी कहते हैं। 2 माह की घाटी को सही सलामत अबूर कर लूँ और अपने महबूब और मतलूब मेहमान तक पहुँच सकूँ। महबूब और मतलूब मेहमान का मतलब है रमज़ान अल मुबारक। यानी ये दोनों आपके सामने दुआएं जो भी मैंने आपके सामने पेश की हैं बताती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी मोहब्बत के साथ और कितनी शिद्दत के साथ जो है रमज़ान अल मुबारक का आप इंतज़ार फरमाते थे। नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक आपके सामने है। ये हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमज़ान आता है तो आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। एक और रिवायत में अल्फाज आते हैं कि जन्नत के तमाम दरवाजे खोल दिए जाते हैं। एक और रिवायत में अल्फाज आते हैं कि रहमत के तमाम दरवाजे खोल दिए जाते हैं। गोया आसमान के, रहमत के, जन्नत के तमाम दरवाजे इस रमज़ान मुबारक के महीने में खोल दिए जाते हैं। जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को बांध दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला रमज़ान मुबारक में इतनी फैसिलिटी करते हैं मोमिनीन के लिए कि उनके शैतानों को बांध दिया जाता है और जन्नत के दरवाजे खोलने का मतलब है कि नेकी करने को बहुत आसान कर दिया जाता है और जहन्नुम के दरवाजे बंद करने का मतलब है कि बुराई करने को मुश्किल कर देते हैं अल्लाह ताला इस महीने के अंदर। ये अल्लाह का फजल है। नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक अपने जहन में बार बार इसको ताज़ा करना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को ये इरशाद किया कि सब जमा हो जाएं। सब कुछ जमा होने का आपने समन किया मस्जिद नबवी में और फिर आप तशरीफ़ लाए मिंबर रसूल पर। आपने जब आप खिताब के चढ़ने लगे तो आपने पहला कदम रखा और फरमाया आमीन। फिर दूसरे कदम पर भी फरमाया आमीन और फिर तीसरे कदम पर भी आपने फरमाया आमीन। और जब ये खिताब आपका ख़त्म हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ ले जाने लगे तो सहाबा ने सवाल किया, या रसूलल्लाह, आज ये हमने बहुत अजीब सी बात सुनी कि आपने 3 मरतबा आमीन कहा, ये क्या बात थी? तो नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्रील अमीन तशरीफ़ लाए थे। अब ज़रा आप गौर कीजिएगा कि जिब्रील जो हैं, जिब्रील अमीन रहमत का फ़रिश्ता है। जिब्रील क्यों रहमत का फ़रिश्ता है? इसलिए कि जिब्रील अमीन की जो ज़िम्मेदारी है, जो फ़रिश्ते हैं जिब्राइल, उनकी ज़िम्मेदारी ये है कि वो आसमान से हमेशा अल्लाह का पैगाम लेकर आते रहे हैं अंबिया के पास। और आसमान से अल्लाह का जो पैगाम है वो दरअसल रहमत का पैगाम है। अल्लाह का दीन रहमत का दीन है इंसानों के लिए। तो ये रहमत का फ़रिश्ता, आप ज़रा गौर करें कि रहमत का फ़रिश्ता 3 बद्दुआएँ लेकर आया। नबी करीम ने फरमाया कि जिब्रील अमीन 3 बद्दुआएँ लेकर आए और
پہلی بد دعا جبریل نے یہ کی کہ تباہ ہو جائے وہ شخص، یا میں اس کی ترتیب ہو سکتا ہے آگے پیچھے ہو جائے، حدیث مبارکہ جو لکھی ہوئی ہے اس میں ترتیب شاید ڈیفرنٹ ہوگی، کہ جبریل امین نے بد دعا کی کہ ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے وہ شخص کہ جس نے اپنے ماں باپ کو دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی اپنی بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا، اور میں نے کہا آمین۔ پھر جبریل نے دوسری بد دعا کی اور فرمایا کہ تباہ ہو جائے، ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود و سلام نہ بھیجے، اور میں نے کہا آمین۔ آپ ذرا غور کرتے رہیے کہ رحمت للعالمین بد دعا پر آمین کہہ رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ میں یہ مسئلہ بھی بیان کر دوں کہ جب ایک ہی محفل میں بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو بار بار درود بھیجنا ضروری نہیں ہوتا، تو تاکہ آپ یہ اس مشکل میں نہ پڑیں کہ ہم جو ہے کسی ایک محفل میں بیٹھے ہوں اور پھر بار بار جب ہم نام لیتے ہیں تو ایک مرتبہ درود پڑھا ہوا کافی ہوتا ہے۔ تیسری بد دعا جبریل امین نے یہ فرمائی کہ ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کروا سکا۔ اب ذرا آپ غور کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر فرمایا آمین، اس بات پر بھی۔ یہ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے پہلے سے دعائیں کر رہے ہوتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے فرمایا کہ اس میں جنت اور رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ان بندوں کے لیے وعید بتائی کہ جو رمضان کے مہینے کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، جن میں سے ایک دروازے کو ریان کہتے ہیں، اس دروازے سے صرف روزہ رکھنے والے ہی داخل ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ، یہ میں کلیئر کر دوں کہ یہاں پر یہ احتساب اردو والا احتساب اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے بنیادی طور پر، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو کر، یعنی صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ، یعنی صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور جس شخص نے رمضان میں قیام کیا، راتوں کو کھڑے ہو کر عبادت کی ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے بھی گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح جس شخص نے لیلۃ القدر میں قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ، تو اس کے بھی گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ کو خطبہ دیا اور فرمایا، اے لوگو، تمہارے اوپر ایک بڑا بزرگ مہینہ سایہ فگن ہوا ہے، یہ بڑی برکت والا مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس کی ایک رات ایسی ہے کہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے فرض کیے ہیں اور اس کی راتوں کے قیام کو تطوع یعنی نفل قرار دیا ہے۔ جس شخص نے اس مہینے میں کوئی نیکی کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کی تو وہ اس شخص کے مانند ہے جس نے دوسرے دنوں میں کوئی فرض ادا کیا، یعنی اسے ایسا اجر ملے گا جیسا کہ دوسرے دنوں میں فرض ادا کرنے پر ملتا ہے۔ اور جس شخص نے اس مہینے میں ایک فرض ادا کیا تو وہ ایسا ہے جیسے دوسرے دنوں میں اس نے 70 فرض ادا کیے۔ اور رمضان صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے، اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے کا مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھایا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس میں کسی روزہ دار کا روزہ کھلوائے تو وہ اس کے گناہوں کی مغفرت اور اس کی گردن کو دوزخ کی سزا سے بچانے کا ذریعہ ہے، اور اس کے لیے اتنا ہی اجر ہے جتنا اس روزہ دار کے لیے روزہ رکھنے کا ہے، بغیر اس کے کہ اس روزہ دار کے اجر میں کوئی کمی کی جائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے صحابہ کرام، اصل میں آپ کو یہ بات میں بتا دوں کہ اس وقت صحابہ کرام کی جو مالی حالت تھی وہ بہت خراب تھی، یعنی کیفیت یہ تھی کہ لوگ 2-2 3 دن بھوکے رہا کرتے تھے۔ تو اس چیز کو ذرا بیک گراؤنڈ میں رکھتے ہوئے آپ یہ حضرت سلمان فارسی کا سوال ذرا اس پہ غور کیجئے۔ انہوں نے فرمایا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر ایک کو تو توفیق میسر نہیں ہے کہ کسی کا روزہ کھلوا دے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ اجر اس شخص کو بھی دے گا جو کسی روزہ دار کو دودھ کی لسی سے روزہ کھلوا دے، یا ایک کھجور کھلا دے، یا ایک گھونٹ پانی پلا دے۔ اور جو شخص کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے تو اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض سے پانی پلائے گا، اس حوض سے پانی پی کر پھر اسے پیاس محسوس نہ ہوگی، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے آغاز میں رحمت ہے، وسط میں مغفرت ہے، اور آخر میں دوزخ سے رہائی ہے۔
اور جس نے رمضان کے مہینے میں اپنے غلام سے ہلکی خدمت لی یا اپنے ملازم سے آپ کہہ لیجئے اس کو ہلکی خدمت لی، اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا اور اس کو دوزخ سے آزاد کر دے گا۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ یہ اتنی ساری جو باتیں ابھی میں نے آپ کے سامنے احادیث کی روشنی میں اور قرآن کی روشنی میں پیش کی ہیں کہ اتنے زبردست اس کے فائدے ہیں رمضان کے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اتنا انتظام کیا کرتے تھے، اس کا استقبال کیا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے جتنے اس کی برکتیں بیان فرمائی ہیں، اس میں مغفرت ہے، اس میں رحمت ہے، یہ سب کیوں ہیں آخر؟ مطلب آخر یہ جب رمضان کا مہینہ اسٹارٹ ہوتا ہے تو کیا چیز چینج ہو جاتی ہے؟ کیا سورج کہیں اور سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے؟ کیا تارے یا جو ہے چاند وغیرہ ان کی پوزیشن چینج ہو جاتی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، ساری چیزیں روٹین میں ہوتی ہیں، لیکن آخر ایسی کیا چیز ہے جو تبدیل ہوتی ہے اس رمضان کے اندر؟ یہ اب ہم ذرا اس پر جو ہے نا وہ غور کریں گے، اور وہ کیا چیز ہے کہ جو اس رمضان کے اندر ہمیں حاصل کرنی ہے، اور وہ کیا چیز ہے کہ جس کے لیے یہ روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اب دیکھیں کہ یہ آیت جو میں نے شروع میں آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومنوں تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ تو یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ روزے ہر امت مسلمہ کے اوپر فرض رہے ہیں۔ امت مسلمہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر نبی کی جو امت رہی ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان پر ایمان لانے والے لوگ امت مسلمہ ہی ہیں۔ امت مسلمہ کا آغاز 1400 سال پہلے نہیں ہوا، بلکہ امت مسلمہ کا آغاز اس وقت ہو گیا تھا جب آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لے کر آئے تھے، اور ہر امت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے روزوں کو فرض رکھا ہے۔ ان کی تعداد مختلف رہی ہے، ان کی ٹائمنگ مختلف رہی ہے، لیکن فرض رہے ہیں روزے۔ اسی طرح ہم پر بھی فرض کیے اللہ تعالیٰ نے، اور وجہ بیان کر دی یہاں پر۔ اگر آپ غور کریں اس آیت پہ، آپ اس کے بالکل آخری لفظ پہ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، بہنوں، بچوں، جو بھی اس وقت یہاں پر بیٹھے میری بات سن رہے ہیں، یہ بات اب ذہن میں بٹھا لیں کہ اس رمضان کے اندر وہ سارے فائدے جو ابھی میں نے ابھی تک آپ کے سامنے گنوائے ہیں احادیث اور قرآن کی روشنی میں، یہ صرف ان لوگوں کو ملیں گے کہ جو اپنے اندر تقوی پیدا کریں گے اس رمضان کے اندر۔ یعنی جو لوگ متقی بنیں گے، جو لوگ تقوی پیدا کریں گے اپنے اندر، ان کو صرف یہ سارے کے سارے فائدے ملیں گے۔ اس لیے جو ہمارا ٹاسک ہے اس رمضان میں، جو ہمارا ٹارگٹ ہونا چاہیے اس رمضان کے اندر، کہ ہم نے اس میں چاہیے 29 دن ہوں، یعنی 29 ڈیز ہوں یا 30 ڈیز ہوں، جتنے بھی ہوں، یہ اس میں ہمارا ٹارگٹ ہوگا کہ ہم اس کے اندر متقی بن جائیں، تقوی حاصل کریں اس کے اندر۔ یہ لفظ اپنے ذہن میں بٹھا کے رکھیں، تقوی کا، متقی بننے کا۔ ہم اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں انشاءاللہ۔ تو پتہ یہ چلا کہ روزے کی جو اصل جو اس کی حکمت ہے وہ یہ ہے کہ جو انسان کا جو انسان ہے یعنی چینج کیا جائے۔ بنیادی طور پر یہ روزہ چینج کے لیے جو ہے نا وہ آیا ہے کہ انسان کو چینج کر دیا جائے، اس کام کے لیے چینج کر دیا جائے انسان کو جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں بھیجا ہے، اور دوسرا اس کو اس طرح چینج کر دیا جائے کہ آخرت میں وہ جنت حاصل کرنے والا بن جائے اور جہنم سے بچنے والا بن جائے۔ یہ چینج کا مہینہ ہے بیسیکلی، یہ بات ذہن میں بٹھا لیں۔ یعنی تقوی دراصل حاصل کرنا ہے، اور تقوی کیسے حاصل ہوگا؟ جب ہم اپنے آپ کو چینج کریں گے۔ اس کی ڈیٹیلنگ میں کروں گا ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے انشاءاللہ۔ یہ ہوگی چینج کیسے؟ اب آپ دیکھیں یہ آیت 183 تھی، اب آیت 185 185 آپ کے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہیں۔ تو اب آپ نے غور کیا کہ رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا، اور قرآن کے بارے میں فرمایا کہ اس کے اندر جو تعلیمات ہیں بڑی واضح ہیں، یعنی قرآن کو سمجھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، قرآن کو سمجھنا آسان کام ہے۔ اس کی تعلیمات کو اللہ تعالیٰ نے واضح رکھا ہے، اور فرمایا کہ یہ راہ راست یعنی کہ رائٹ پاتھ اگر کوئی چیز دکھا سکتی ہے تو وہ صرف قرآن ہے، قرآن کے علاوہ کوئی چیز آپ کو سیدھا رستہ نہیں دکھا سکتی۔ اسی طرح یہ قرآن ہے جو آپ کو حق اور باطل یعنی کہ رائٹ اور رانگ، صحیح اور غلط کا فرق جو ہے یہ قرآن دراصل انسان کو بتاتا ہے۔ تو اب یہ دو باتوں کو آپ ذہن میں بٹھا لیں اپنے۔ پہلی یہ کہ اس رمضان کے اندر ہم نے تقوی حاصل کرنا ہے، اور دوسری یہ کہ یہ تقوی کا جو حصول ہوگا وہ قرآن کے ذریعے ہوگا۔ یہ دو باتیں اپنے ذہن میں بٹھائیں، ہم آگے چلتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں
کہ ہر شخص، جیسے میں نے موضوع میں بات رکھی تھی کہ یہ کامیابی کی ضمانت ہے رمضان، دراصل ضمانت ان لوگوں کے لیے جو ظاہر تقوی حاصل کر لیں گے اس رمضان کے اندر، ان کے لیے یہ ضمانت بن جائے گی. ضمانت کا مطلب ہے ایشورنس ہوگی اس کی آپ کے لیے. تو ہم دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ کامیاب لوگ کون ہیں، کون لوگ کامیاب کہلاتے ہیں. دیکھیں دنیا میں جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں نا، وہ دنیا میں کامیابی کا مطلب ہے جس شخص کو ایک پرسکون دل مل جائے، یعنی کہ جس کے دل میں سکون آ جائے، وہ کامیاب آدمی ہوتا ہے. آپ دیکھیں دنیا میں انسان جتنی بھی کوشش کرتا ہے وہ دراصل سکون حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے. چاہے وہ پیسے کماتا ہے، چاہے وہ اچھے کھانے کی تلاش میں ہوتا ہے، اچھے گھر کی تلاش میں ہوتا ہے، اچھی گاڑی کی تلاش میں ہوتا ہے، زیادہ پیسوں کی، جس چیز کی بھی اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ دراصل انسان جو ہے نا وہ سیٹسفیکشن ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. ہر چیز وہ اس لیے حاصل کرتا ہے کہ اس کو ایک سیٹسفیکشن ملے، لیکن یہ ملتی نہیں ہے انسان کو دنیا کے اندر. دوسرے کامیابی کا پہلو کیا ہے کہ ظاہر ہے کہ ہم دنیا کے اندر تو بہت شارٹ ٹائم کے لیے آئے ہیں، پھر یہاں سے ہمیں چلے جانا ہے. جب ہم یہاں سے چلے جائیں گے تو آخرت میں جو کامیابی ہے وہ یہ ہے کہ انسان جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے. تو ہمیں یہ پتہ چلا دراصل وہ لوگ جو ہے نا، مطلب دنیا میں وہ لوگ کامیاب ہوں گے جن کو دل کا سکون مل جائے گا، اور آخرت میں وہ لوگ کامیاب ہوں گے جن کو جنت مل جائے گی اور وہ جہنم سے بچا لیے جائیں گے. اب آپ یہ اس پہ ہم آگے چلیں گے انشاءاللہ، اس پہ مزید ڈسکشن آگے چل کے کریں گے. دیکھیں ہمارے یہاں نا بعض یہ غلط فہمی پھیلائی گئی ہے کہ بھئی اگر جو شخص آخرت کے لیے کام کرے گا تو لازمی ہے کہ وہ دنیا میں کوئی فقیر وغیرہ بن کر رہے وہ یا مفلس بن کر رہے. ایسا نہیں ہے. آپ کے سامنے میں نے یہ قرآن کی آیت ہے، دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم اللہ سے دنیا کی بھلائی بھی طلب کریں اور آخرت کی بھلائی بھی طلب کریں، اور عذاب نار سے بچنے کی اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں. تو یہ دونوں طرح کی بھلائیاں، یعنی دنیا کے اندر بھی بھلائی حاصل کرنا، دنیا میں بھی کامیابی حاصل کرنا، دنیا میں بھی فلاح حاصل کرنا، یہ مومن کے لیے ایک ٹاسک ہے. اسی طرح آخرت کی فلاح، آخرت کی کامیابی حاصل کرنا بھی مومن کا ٹاسک ہے، مومن کا ایک گول ہے. وہ ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جو دنیا کی فلاح اور آخرت کی فلاح ہے یہ کیسے حاصل ہوتی ہے. جس طرح میں نے آپ کے سامنے کہا پہلے کہ تقوی کے ذریعے ہوگی، اور تقوی جو ہے وہ قرآن کے ذریعے آئے گا. تو اب دیکھیں جہاں سے قرآن بالکل اسٹارٹ ہوتا ہے سورہ فاتحہ کے بعد، سورہ بقرہ سے بالکل ابتدائی آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. ذرا ان کو میرے ساتھ پڑھیں، آپ لوگ آپ بھی پڑھیں اس کو ذرا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھ رہے ہیں سب؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب وہ ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے. یعنی ہمیں سب کو تو الحمدللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور پھر فرمایا کہ ہدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے. یعنی اس میں سے، اس کتاب کے اندر سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے بیسک شرط ہے کہ آپ متقی بنیں. اس لیے اپنے ذہن سے ہی نکال دیں کہ متقی بننا کوئی بہت مشکل کام ہے. اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم جب تک متقی نہیں بنو گے تمہیں کتاب سمجھ نہیں آئے گی، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ متقی بننے کو اللہ تعالیٰ نے بھی بہت مشکل کام بنایا ہو. اس لیے سب سے پہلے تو اپنے ذہنوں سے اس بات کو نکال دیں کہ متقی بننا، تقوی حاصل کرنا، یہ صرف چند لوگوں کا کام ہے یا چند لوگوں کی ذمہ داری ہے یا چند ہی لوگ یہ کام کر سکتے ہیں. یہ کام سب کر سکتے ہیں، بچے بھی کر سکتے ہیں، بڑے بھی کر سکتے ہیں، ہر طرح کے لوگ، خواتین بھی کر سکتی ہیں، مرد بھی کر سکتے ہیں، سب یہ کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بات ذہن میں بٹھائیں. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ متقین کی صفات اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمائی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب. اب یہ میں عرض کروں آپ سے کہ اب اس کو گنیں ذرا، انگلیوں کے اوپر جو ہے نا ذرا اس کو گنیے. یہیں بلا لو. اب دیکھیں پہلی چیز جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ غیب کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں. پھر فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں. پھر فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو بھی رزق ہم نے ان کو دیا ہے اسے ہماری راہ کے اندر خرچ کرتے ہیں. یہ تین صفات آ گئی متقین کی. پھر فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، جو کچھ بھی آپ پر نازل کیا گیا ہے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی قرآن، اور جو کتابیں آپ سے پہلے نازل ہوئیں ان سب کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں. ٹھیک ہے، چوتھی بات ہوگی.
پھر فرمایا وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اب ذرا آپ اس کو گنیں، دوبارہ سے میرے ساتھ گنیے، یاد کرنا ہے ہم نے اس کو سب کو، ٹھیک ہے؟ اگر ذہن میں بٹھا لیں گے تو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو پہلی بات کیا بتائی گئی کہ غیب پر ایمان لے کر آتے ہیں، دوسری بات بیان کی گئی کہ نماز قائم کرتے ہیں، تیسری بات یہ بتائی گئی کہ جو بھی رزق ہم نے دیا ہے اسے خرچ کرتے ہیں ہماری راہ کے اندر، چوتھی بات بتائی گئی کہ جو بھی کتاب یعنی قرآن اور پہلے والی کتابوں پر ایمان لے کر آتے ہیں، اور پانچویں بات بتائی گئی کہ آخرت کے اوپر یقین رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ان لوگوں کے لیے کیا کہا گیا؟ فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ دیکھیے اب دونوں چیزیں مل گئی نا، کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمیں بتا دیا کہ فلاح کون لوگ پائیں گے، اور میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ فلاح کا مطلب ہے دنیا کے اندر بھی فلاح اور آخرت کے اندر بھی فلاح۔ یہ کون لوگ پائیں گے؟ متقی پائیں گے، جن کے اندر یہ 5 صفات ہوں گی جو بھی میں نے آپ کے سامنے یہاں پر بیان کی ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ہم ان کو ون بائی ون انشاءاللہ دیکھیں گے، اور پھر ہم یہ میں آپ کو انشاءاللہ ایسے صرف اعلیٰ سطح کی ہائی لیول کی گفتگو کر کے نہیں چھوڑوں گا انشاءاللہ۔ میں کوشش کروں گا کہ کچھ نہ کچھ ہم یہاں پر ایکشن آئٹمز جو ہے نا وہ کچھ ڈیوائز کریں یہاں سے، جو کہ ہمارے رمضان میں انشاءاللہ ہمیں کرنے ہیں جو کام، ٹھیک ہے؟ تو یہ 5 چیزوں کو انشاءاللہ اس پہ غور کریں گے، ٹھیک؟ یعنی فلاح کون لوگ کریں گے؟ ایمان لائیں گے، نماز قائم کریں گے، جو اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، جو قرآن اور دیگر کتب آسمانی پر ایمان رکھیں گے، اور جو آخرت کا یقین کریں گے، ٹھیک ہے؟ Now let's start. غیب پر ایمان کا مطلب اور کیسے حاصل ہوگا؟ اب جب ہم بات کرتے ہیں غیب کی تو ہم اس کو بس کہہ کے گزر جاتے ہیں اکثر اوقات۔ غیب پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ غیب کہتے ہیں وہ چیز جو ہمیں نظر نہیں آتی، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھی، ہمیں نظر تو نہیں آتے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ اپنی کرشمہ سازیوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو دیکھا تو کسی نے نہیں ہے۔ تو بغیر دیکھے اللہ پر ایمان لے کر آنا، اس طرح جنت، جہنم، آخرت، یہ سب ہم نے دیکھا تو نہیں ہے، اس سب پر ہم ایمان لے کر آتے ہیں، یہ غیب پر ایمان لے کر آنا۔ ابھی جو غیب پر ایمان ہے یہ ہوتا کیا ہے اور یہ پیدا کیسے ہوتا ہے؟ ذرا اس پر میں ایک دو مثالوں کے ساتھ آپ کے سامنے بات کروں گا ابھی انشاءاللہ۔ یہ اگر میں آپ سے یہ کہوں ابھی کہ آپ جتنے بھی یہاں پر حضرات، خواتین، بچے جو بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں کہ آپ کے سامنے آگ جل رہی ہے، آگ، فائر۔ تھوڑی دیر کے لیے ذہن میں تصور لے کر آئیں اور اپنا ہاتھ ڈالیں اس آگ کے اندر۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس آگ میں ہاتھ ڈالیں گے؟ شاید کوئی بھی نہیں ڈالے گا، بہادر سے بہادر آدمی بھی نہیں ڈالے گا۔ کیوں آگ میں ہاتھ نہیں ڈالتے ہیں ہم لوگ؟ ہمارا ایمان ہوتا ہے آگ کے اوپر، پکا ایمان ہوتا ہے ہمارا کہ یہ ہاتھ کو جلاتی ہے، اس لیے ہم اس میں ہاتھ نہیں ڈالتے۔ کیا ہمارا اللہ کے اوپر بھی، یعنی اللہ ہے نا، کیا اللہ کے اوپر بھی ہمارا ایسا ایمان ہے کہ ہم کوئی غلط کام کر رہے ہوں اور کرتے کرتے ایک دم سے رک جائیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے؟ یعنی ہم جھوٹ بولنا چاہ رہے ہوں اور ایک دم سے رک جائیں، ہماری زبان بند ہو جائے کہ نہیں اللہ تعالیٰ سن لے گا ہمارے جھوٹ کو، یا ہم کوئی گالی دینا چاہ رہے ہوں، یا ہم کوئی کسی کا حق مارنا چاہ رہے ہوں، یا ہم کسی کے ساتھ کوئی بدسلوکی کرنا چاہ رہے ہوں، کوئی بھی غلط کام کرنا چاہ رہے ہیں، کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ بس کرتے کرتے ایک دم رک جائیں اور کہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے؟ غیب پر ایمان جو ہے نا ایسا ہی درکار ہے جیسا آگ کے اوپر آپ کا ایمان ہے۔ میں ایک اور مثال حدیث سے آپ کو دیتا ہوں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ بڑے جید صحابی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی مہربان نے فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے آئیں گے اور ان کے ساتھ ان کے اعمال ہوں گے گولڈن اعمال، اور چمک رہے ہوں گے، مطلب اور بہت بڑے پہاڑ سے بھی اونچے ہوں گے۔ تہامہ پہاڑ کا کہا کہ تہامہ سے بھی اونچے ڈھیر لگا ہوگا ان کے گولڈن اعمال کا۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کے گولڈن اعمال خاک بنا کے اڑا دیے جائیں گے، خاک بنا کے اڑا دیے جائیں گے تھوڑی دیر کے بعد ان کے گولڈن اعمال۔ تو صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیے کہ آخر وہ کون لوگ ہیں تاکہ ہم ان میں شامل ہونے سے بچ سکیں؟ تو ذرا جواب پہ غور کیجیے گا، آپ سب ذرا توجہ سے سنیں، غور کیجیے جواب پہ۔ نبی مہربان نے فرمایا کہ یہ لوگ تمہارے بھائی ہیں، تم میں سے ہی ہیں،
تمہارے ساتھ قیام اللیل کرتے ہیں. ذرا غور کیجئے, قیام اللیل کرتے ہیں, فرمایا کہ تمہارے ساتھ قیام اللیل کرتے ہیں. تبھی تو اتنے سارے گولڈن اعمال جمع ہو گئے نا, ورنہ گولڈن اعمال کیسے جمع ہو سکتے تھے اگر قیام اللیل نہ کرتے, باقی نیکیاں نہ کرتے. فرمایا لیکن جب یہ لوگ تنہائی میں ہوتے ہیں تو انہیں اللہ کا خوف نہیں ہوتا. تو میرے عزیزوں, میرے بزرگوں, میرے بچوں, میرے بھائیوں, میری بہنوں, یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ تنہائی میں اللہ کا خوف, یہ ہے غیب پر ایمان. اصل میں کہ تنہائی میں آج کل تو یہ اس کی زیادہ ضرورت ہے. ہر شخص کے ہاتھ میں جو ہے وہ ایک گیجٹ موجود ہے, ہر شخص کے ہاتھ کے اندر ایک موبائل فون, ایک اسمارٹ فون موجود ہے, تنہائی موجود ہے, انٹرنیٹ موجود ہے, لیپ ٹاپس موجود ہیں, ڈفرینٹ قسم کے گیجٹس موجود ہیں. اس کے علاوہ بھی تنہائی میں انسان زیادہ پاورفل ہوتا ہے, جو برائی بھی کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے اس کے اندر. اس لیے ہمیں دل کا جائزہ لینا چاہیے اس وقت جب ہم تنہائی میں ہوں, کہ کیا ہم اللہ سے تنہائی میں بھی اتنا ہی ڈرتے ہیں جتنا لوگوں کے سامنے ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں, اور کیا تنہائی میں بھی ہم برائیوں سے اسی طرح رکتے ہیں جس طرح لوگوں کے سامنے ہم رک جاتے ہیں برائیوں سے. اس کے لیے میں آپ کو ایک دو باتیں بتاؤں گا کرنے کی. پہلی بات تو یہ کہ آپ اس رمضان کے اندر کوشش کریں کہ تہجد کی نماز جو کہ رات میں پڑھی جاتی ہے اس کا آپ اہتمام کریں, اکیلے میں, چاہے 2 رکعت پڑھیں. اگر 2 رکعت بھی نہیں پڑھ سکتے تو صرف سجدے میں چلے جائیے رات میں کسی وقت اٹھ کے, اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیے, توبہ کیجیے اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ کے سامنے روئیے, اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیے, آنسو بہائیے اللہ تعالیٰ کے سامنے. یقین رکھیں کہ جو اللہ کے خوف سے آنسو کا قطرہ, نبی مہربان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کو 2 قطرے بہت محبوب ہیں, اللہ تعالیٰ بہت محبت کرتا ہے 2 ڈراپس سے. پہلا ڈراپ شہید کا خون جو زمین کے اوپر گرتا ہے, اور دوسرا ڈراپ وہ جو مومن کی آنکھ سے پانی نکلتا ہے اللہ کے خوف سے. تو اللہ کا خوف اختیار کرنا, اس کے تہجد کی نماز پڑھنا. تہجد پڑھنا بھی مشکل ہو تو میں آپ کو ایک اور مشورہ دے سکتا ہوں. جو لوگ رات میں اٹھنے میں پرابلم ہوتی ہے ان کو, آپ 5 منٹ 10 منٹ تو اپنی ذات کے لیے روزانہ نکال سکتے ہیں نا. 5-10 منٹ کے لیے کوئی تنہائی کا گوشہ اختیار کریں, کسی بھی تنہائی میں چلے جائیں جہاں پر کوئی آپ کو نہ دیکھ رہا ہو, اپنے فون وغیرہ کو بند کریں, 5 منٹ کے لیے 10 منٹ کے لیے سجدے میں سر, اگر آپ وضو نہیں بھی تو بھی کوئی بات نہیں, میں آپ سے یہ بھی بتا دوں آپ کو, بغیر وضو کے بھی آپ یہ کام کر سکتے ہیں. 5 منٹ کے لیے 10 منٹ کے لیے اپنے سر کو کہیں بھی نیچے زمین کے اوپر رکھیں, اور پھر آپ تصور کریں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ سے توبہ کر رہے ہیں, استغفار کر رہے ہیں. آپ کی کوئی پریشانی ہے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ بیان کر رہے ہیں اس کو. یہ اگر آپ کام اسٹارٹ کر دیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا غیب کے اوپر ایمان جو ہے نا وہ بڑھنا شروع ہو جائے گا, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی مدد اسٹارٹ ہو جائے گی. تو یہ ایک پریکٹیکل ایک ایکشن آئٹم ہے جو میں یہ جیسے کہ آپ رمضان کا انتظار کریں, میں آپ سے ہی کہوں گا کہ آپ اس کو آج سے اسٹارٹ کریں اس کو, اور رمضان کے اندر اس ٹائم کو اپنے بڑھائیں, رات کے ٹائم میں کوشش کریں, بجائے اس کے کہ رات میں کوئی اور فضولیات میں وقت گزاریں, یہ کام کریں رات میں. نیکسٹ, اب اگر آپ اس پہ غور کریں کہ تقویٰ کے حصول کے لیے 5 چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں. اچھا, چھوٹی سی میتھمیٹکس کر لیتے ہیں. اگر 100% تقویٰ چاہیے ہو تو یہ 5 چیزیں کرنی ہیں. 5 میں سے ایک چیز اگر آپ نے یہ والی کر لی جو ابھی میں نے آپ کو بتائی, تو کتنا تقویٰ حاصل ہو گیا؟ 20%, 20% تقویٰ آپ نے حاصل کیا ہے ابھی. نیکسٹ پہ چلتے ہیں. فرمایا یقیمون الصلاۃ, یہ متقی لوگ جو ہوتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں. نماز کے بارے میں یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر فرض کیا ہے. تو جس شخص نے بہتر طریقے پر وضو کیا اور ان نمازوں کے مقررہ وقتوں میں انہیں ادا کیا, اور رکوع و سجود ٹھیک سے کیے, اور اس کا دل اللہ تعالیٰ کے سامنے نمازوں میں جھکا رہا, تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت اپنے ذمے لے لی. اور جس نے ایسا نہیں کیا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ نہیں ہے, اگر چاہے گا تو اس کو دے گا, چاہے گا اس کو عذاب دے گا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام گورنرز کو لیٹر لکھا اور فرمایا تمہارے سارے کاموں میں سب سے زیادہ اہمیت میرے نزدیک نماز کی ہے. آپ ذرا غور کریں کہ یہ مملکت کے چیف ہیں, یعنی کہ خلیفۃ المسلمین ہیں, اور گورنرز کو لکھ رہے ہیں. گورنرز جو کہ ایڈمنسٹریشن چلا رہے ہوتے ہیں صوبوں کی, ان کو لکھا کہ تمہارے سارے کاموں سے زیادہ اہم جو ہے وہ نماز ہے میرے نزدیک. تو جو شخص اپنی نماز کی حفاظت کرے گا اور اس کی دیکھ بھال کرتا رہے گا تو وہ اپنے پورے دین کی حفاظت کرے گا, اور جو نماز کو ضائع کر دے گا تو وہ
اور ساری چیزوں کو بدرجہ اولا کا مطلب ہوتا ہے اعلیٰ سطح پہ برباد کر دینے والا ثابت ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے خدا کی طرف بلانے والے یعنی مؤذن کی آواز سنی اور اسے ایسا کوئی عذر بھی لاحق نہیں ہے جو اس کی پکار پر دوڑ پڑنے سے روکتا ہو، تو اس کی یہ نماز جو اس نے اکیلے پڑھی ہے قیامت کے دن قبول نہ کی جائے گی۔ لوگوں نے اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ عذر سے کیا مراد ہے اور کون کون سی چیزیں عذر بنتی ہیں؟ آپ نے فرمایا ڈر اور بیماری۔ اس لیے یہ بات ذرا ذہن میں رکھیں کہ آج کل کے خاص طور پر جو حالات ہیں جن میں ایک مشکل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر ہے، ایک آزمائش کا وقت ہے جو اس وقت چل رہا ہے، اور اس میں تو کئی ممالک میں تو مساجد باقاعدہ بند کر دی گئی ہیں، کئی جگہوں پر جو ہے یہ کہا گیا کیونکہ اس وقت یہاں پر میں سمجھ رہا ہوں کہ دنیا کے مختلف حصوں سے لوگ جو ہے وہ شاید یہاں پر موجود ہیں اس لیکچر میں، تو آپ کے ملک میں ہو سکتا ہے کہ مساجد کو بند نہ کیا گیا ہو لیکن اس کے باوجود یہ کچھ پابندیاں لگائی گئی ہوں، حاضری کی پابندی لگائی گئی ہو کچھ، یا ڈر بیٹھ گیا ہو۔ اس صورتحال کے اندر یقیناً اگر آپ مسجد نہیں جا رہے ہیں تو آپ کے اوپر یہ جو ہے وہ جو سختی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اگر باقاعدہ یہ فیصلے کیے گئے ہیں کہ آپ اس طرح سے مساجد میں نہ جائیں، تو لیکن اس کا مطلب یہ ہے، میں عام دنوں کی بات کر رہا ہوں، اب یہ تو خاص دن ہے اس کو ذرا تھوڑی دیر کے لیے چھوڑیں، عام دنوں کی میں بات کر رہا ہوں جب انشاءاللہ یہ آزمائش کے دن اوور ہو جائیں گے انشاءاللہ جلدی اللہ نے چاہا تو اس لیے ضروری ہے مردوں کے لیے کہ وہ مسجد میں جا کے نماز پڑھیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، جہاں پر آپ جائیں وہاں پر آپ کے لیے مسجد کا قائم کرنا بڑا ضروری ہے آپ کے لیے۔ نماز صلاۃ کے قائم کرنے کا یقیمون الصلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ نماز کا نظام قائم کرتے ہیں، یعنی کہ اجتماعی نظام کا نماز کا نظام قائم کرتے ہیں۔ اور خواتین جو ہیں وہ گھروں میں نماز پڑھتی ہیں، یعنی خواتین کے لیے بھی ضروری ہے کہ جیسی اذان ہو جائے فوراً نماز پڑھیں گھر کے اندر، یہ نہیں کہ آپ لمبا جو ہے نا وہ ویٹ کرتے رہیں کہ نہیں جب ٹائم ختم ہو رہا ہوا تو اس وقت جا کے پھر ہم نماز پڑھیں گے، یا بعض اوقات چھوڑ ہی دیتے ہیں کہ جی ہم گھر کے کام میں بہت مصروف ہیں تو بھائی تو یہ نماز ایک نماز چھوٹ گئی یا دو نمازیں چھوٹ گئیں۔ تو اس لیے اولین چیز جس کو آپ نے اس رمضان المبارک بلکہ میں کہوں گا آج سے جس کے اوپر آپ نے توجہ رکھنی ہے وہ توجہ یہ ہے کہ پانچوں وقت کی نماز آپ نے پڑھنی ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ عام دنوں کی میں بات کرتا ہوں کہ پانچوں وقت کی نماز مردوں نے لازمی با جماعت مسجد میں جا کے پڑھنی ہے، میں عام دنوں کی بات کر رہا ہوں۔ آج کل کے دنوں میں جبکہ یہ پرابلم ہے کہ جی لوگ مسجد نہیں جا سکتے ہیں یا بعض جگہوں پہ مساجد بند ہیں، تو کوشش اس بات کی کریں کہ اپنے اپنے گھروں کے اندر جو ہے نا وہ ایک کوئی گوشہ ایسا پاک صاف رکھیں کہ جہاں پر سارے گھر والے مل کر کم از کم نماز پڑھیں۔ گھر والے مل کر تو پڑھ سکتے ہیں نا، گھر پہ پڑھنے کا طریقہ کار ہے، جو والد صاحب ہیں جو بڑے ہیں گھر کے وہ نماز پڑھا سکتے ہیں، بڑا بیٹا ہے وہ نماز پڑھا سکتا ہے، خواتین پیچھے کھڑی ہو جائیں اور مرد جو ہے وہ جو بھی گھر کے ہیں وہ آگے، چاہے وہ ایک یا دو ہوں وہ آگے کھڑے ہو جائیں۔ اس طرح گھر میں آپ باقاعدہ نماز کا جو ہے وہ نظام قائم کریں۔ اگر یہ کام میں آپ کو ایکشن آئٹم آپ کو میں عرض کر رہا ہوں، سیکنڈ ایکشن آئٹم ہے کہ اگر رمضان کے اندر ہم یہ طے کر لیں کہ اس رمضان سے انشاءاللہ ہم اپنی نمازوں کی حفاظت کریں گے کہ ہماری پانچوں وقت کی نماز وقت پہ ہو، اور جہاں جہاں باجماعت ہو سکتی ہے وہاں پہ اس کو گھروں کے اندر یا جہاں پر مساجد میں ہو وہاں پر باجماعت جو ہے نماز آپ ادا کریں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ دو کام ہو گئے متقی بننے کے، یعنی غیب پر ایمان آ گیا اور ہماری نمازیں قائم ہو گئی، 40% تقویٰ ہو گیا۔ تیسری بات کی طرف چلتے ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو بھی رزق ہم نے دیا ہے اسے خرچ کرتے ہیں۔ اچھا ذرا غور کریں یہاں پر کہ اکثر آپ کو قرآن میں ملے گا جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نماز کا تذکرہ کرتے ہیں اس کے ساتھ زکوٰۃ کا تذکرہ آتا ہے، زکوٰۃ کا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کی بات نہیں کی۔ دیکھیں زکوٰۃ ان لوگوں کے اوپر فرض ہے کہ جن کے پاس نصاب کے بقدر مال موجود ہو اور اس کے اوپر 1 سال گزر گیا ہو، یعنی کہ 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی، اس کے برابر رقم اگر آپ کے پاس موجود ہے، یا اتنا سونا یا اتنی چاندی آپ کے پاس موجود ہے، یا اتنا سونا یا اتنی چاندی ملا کر آپ کے پاس موجود ہے، تو اور اس کے اوپر 1 سال بھی گزر گیا ہے، تو آپ کے اوپر 2.5% زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہو جاتی ہے اور وہ آپ نے دینی ہے۔ اگر آپ وہ نہیں دیں گے تو فاسق ہو جائیں گے، اگر آپ اس کا انکار کریں گے تو کافر ہو جائیں گے، وہ لازمی ہے ان لوگوں کے لیے صاحب نصاب کے لیے۔ لیکن ذرا یہاں پر غور کریں کہ متقی بننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا تذکرہ نہیں کیا۔
بلکہ فرمایا کہ مما رزقناہم، جو بھی رزق ہم نے تمہیں دیا ہے، اگر تم صاحب نصاب بھی نہیں ہو تب بھی تمہیں کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرنا ہے. اور اگر تم صاحب نصاب ہو اور تمہارے پاس بہت مال و دولت ہے تو صرف اس کے اوپر نہ بیٹھ جاؤ کہ بھائی میں تو صرف جو ہے نا وہ جو میری زکوٰۃ بنتی ہے وہ زکوٰۃ جو ہے نا میں صرف جو ہے وہ ادا کروں گا، بلکہ اس صورت میں آپ کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. میں احادیث کی روشنی میں اب اس پر بات کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سخی اللہ سے قریب، جنت سے قریب اور لوگوں سے قریب ہوتا ہے، بخیل اللہ سے دور، جنت سے دور اور جہنم کے قریب ہوتا ہے. اور اگلی بات پہ غور کیجئے، فرمایا کہ جاہل سخی بخیل عابد سے زیادہ محبوب ہے اللہ تعالیٰ. یعنی کہ ایک بندہ جو اللہ کی سارا دن عبادت کرتا رہے اور مال ہونے کے باوجود خرچ نہ کرے، بخیل ہو، وہ اللہ کو محبوب نہیں ہے. لیکن ایک ایسا بندہ جو شاید عبادت کم کرتا ہو، پڑھا لکھا بھی کم ہو، وہ قرآن بھی شاید کم پڑھتا ہو، لیکن اللہ کی راہ کے اندر، خالص اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرتا ہو، وہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے. یہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا آپ نے شاید نام سنا ہوگا. یہ جو ہماری ام المومنین ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہماری ماں، ان کی بڑی بہن ہے یہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بڑی سخی خاتون تھی، بہت سخی خاتون تھی. عام عورت نہیں تھی. یہ ذات النطاقین ہیں. انہوں نے اپنا جو آپ نے شاید سنا ہوگا ہجرت کے وقت انہوں نے اپنی قمیض کا پلہ پھاڑ کے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامان کو باندھا تھا انہوں نے. تو یہ ذات النطاقین کہلاتی ہیں. ان کو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اسماء اپنے مال روکو مت اور اپنے تھیلیوں کے منہ باندھ کے مت رکھو. اگر تم باندھو گے تو اللہ بھی باندھ لے گا. ذرا اس بات کو پر غور کر لیں کہ اگر تم اپنا مال روکو گے تو پھر اللہ بھی روک لے گا. اور صرف یہ نہیں کہ اپنا مال خرچ کرنا ہے، دوسروں کے لیے کس طرح آپ محنت کرتے ہیں، دوسروں کو آمادہ کرتے ہیں. یعنی آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بہت سارے لوگ محنت میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ اس محنت میں بھی لگے ہوئے ہیں دوسرے لوگوں کو تیار کرو، دوسرے لوگوں سے مال مانگ مانگ کے لوگوں کے اوپر خرچ کر رہے ہیں. یہ بہت بڑا کام ہے. آپ ذرا اس کے اوپر اس کو ہلکا مت سمجھیں، اس کام کو. یہ بہت بڑا کام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوہ اور محتاج کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کوشش کرنے والا جہاد کرنے والے مجاہد کی طرح ہے، یا پھر ایسے شخص کی طرح جو دن میں روزہ رکھتا ہے اور رات کو نمازیں پڑھتا ہے. یہ جو لوگ گھر گھر جا کے چندے مانگ رہے ہیں اور پھر راشن پیک بنا رہے ہیں اور پھر تقسیم کر رہے ہیں، یہ عام لوگ نہیں ہیں. یہ بڑا اہم کام ہے، ہمیں بھی اس کام کے اندر حصہ لینا چاہیے. پھر یتامہ کی خبر گیری کرنا. نبی کریم نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی نگرانی کرنے والا جنت میں اس طرح سے قریب ہوں گے کہ آپ نے اپنی 2 انگلیاں ملائیں ایک ساتھ، اور فرمایا کہ یہ جنت میں جو ہے اس طریقے سے ہوں گے. یہ حدیث ایک اور ہے، یہ صرف رمضان کے لیے نہیں ہے، ذرا غور کیجئے گا. یہ ہر دن کے لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ جب اللہ تعالیٰ کے 2 فرشتے آسمان سے نازل نہ ہوتے ہوں. ہر صبح کوئی 2 فرشتے اترتے ہیں، ہر صبح، ایوری مارننگ. ایک بددعائیں کرنے والا فرشتہ، ایک دعائیں کرنے والا فرشتہ ہے. بددعا کرنے والا فرشتہ سارا دن بددعائیں کرتا رہتا ہے، سارا دن. دیکھیں ذرا، فرشتہ ہے سارا دن بددعائیں کرتا رہتا ہے اور کہتا ہے اللہم آتی ممسکن تلفن، اللہم آتی ممسکن تلفن. اے اللہ جو بخیل ہے اس کو ضائع کر دے، یا اللہ جو بخیل ہے اس کو ضائع کر دے. بخیل لوگوں کے لیے سارا دن بددعائیں کرتا ہے، اور دوسرا سارا دن دعائیں کرتا ہے ہاتھ اٹھا کے اللہم آتی منفقن خلفن، اللہم آتی منفقن خلفن. اے اللہ جو تیری راہ کے اندر خرچ کرنے والے ہیں ان کو بڑھا بڑھا کے عطا فرما، ان کو بڑھا بڑھا کے عطا فرما. ذرا دیکھیں کتنی بڑی بات ہے یہ. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت کم احادیث مروی ہیں. آپ نے فرمایا کہ نبی مہربان نے فرمایا کہ فریب کرنے والا، بخل کرنے والا اور احسان جتانے والا، یہ 3 بندے جنت میں نہیں جا سکتے. اچھا یہ ایک صاحب نے سوال کیا یا رسول اللہ سب سے بہترین اجر کون سے صدقے کا ملتا ہے؟ ذرا غور کریں، آپ پڑھیں حدیث کو. آپ نے فرمایا کہ اگر تو صدقہ کرے اس حال میں تو تندرست ہے، بخیل ہے، فقر سے ڈرتا ہے اور مالداری کی امید کرتا ہے، اور نہ توقف کر، یعنی کہ اتنا کہ جان حلق میں آ جائے. یعنی جان حلق میں آنے سے پہلے کیونکہ جان حلق میں آنے کے بعد تو آپ نے فرمایا کہ پھر اگر تو کہے کہ فلاں کو اتنا دے دو، فلاں کو اتنا دے دو، وہ تو ہو ہی جائے گا. اب تمہارے کہنے سے کیا فرق پڑے گا؟ تم تو اس وقت خرچ کرو جبکہ تم تندرست بھی ہو، ڈر بھی رہے ہو فقر سے کہ اگر میں نے مال خرچ کر دیا تو پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو جائے گا. اس وقت تمہیں خرچ کرنا چاہیے اللہ کی راہ کے اندر.
نبی مہربان نے فرمایا کہ جس کو اپنا، کون ایسا آدمی ہے کہ جس کو اپنے مال سے زیادہ وارث کا مال پیارا ہو؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہر شخص کو اپنا مال پیارا ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا تمہارا مال تو وہی ہے جو پہلے خرچ کر چکے، جتنا پیچھے رہ گیا وہ تو وارث کا مال ہے. اب یہاں پر بھی یہ ذرا یہ بہت امپورٹنٹ حدیث ہے. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کا زمانہ قریب ہوتا جائے گا تو عمل کم ہوتا جائے گا اور بخل بڑھتا جائے گا اور حرج میں اضافہ ہو جائے گا. لوگوں نے پوچھا حرج کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا قتل. قتل یعنی قتل بڑھ جائے گا. یہ ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہے. جب بخل بڑھ جائے گا، لوگ خرچ کرنا چھوڑ دیں گے، غریبوں کی، یتیموں کی، بیواؤں کی، مساکین کی خبرگیری کرنا چھوڑ دیں گے، تو قتل کے اندر اضافہ ہو جائے گا. اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ساری حدیث ہیں. میں آپ کو اس حدیث پہ لا کے یہ والا نقطہ یہاں پر میں اس کو کنکلوڈ کروں گا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے کسی شخص کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ جنگل میں کھڑا ہوا تھا کہ اس نے ایک آواز سنی آسمان سے. بادل کو حکم دیا گیا کہ فلاں آدمی کے باغ میں جا کے پانی برساؤ. وہ بندہ یعنی اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو ہے اس نے دیکھا کہ بادل جو ہے وہ آیا پتھریلی زمین کی طرف برسا، اور وہ پانی جو اوپر سے برسا تھا وہ نالیوں کے اندر جمع ہو کے ایک چھوٹی سی نہر جیسا بن گیا اور آگے جانے لگا. بندہ اس کے ساتھ ساتھ چلتا رہا یہاں تک کہ وہ پانی ایک باغ میں داخل ہو گیا. اس نے دیکھا کہ باغ کا مالک اندر موجود ہے، اپنا جو بھی اس کا ٹول ہے بیلچا ویلچا وہ لے کے پانی تقسیم کر رہا ہے اندر باغ کے اندر. یہ بندہ بڑا حیران ہوا. اس نے اس سے سوال کیا کہ بھئی تم کون ہو؟ تو اس بندے نے اپنا جو نام بتایا وہی نام تھا جو آسمان سے لیا گیا تھا، بادل کو حکم دیا گیا تھا کہ اس کے باغ میں پانی برساؤ. تو اب جس کا باغ تھا اس نے اس بندے سے پوچھا کہ بھئی تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو یہ باہر والے آدمی نے پوچھا بھئی تم نیکی کا ایسا کیا کام کرتے ہو کہ آسمان سے تمہارے لیے نام لے کے جو ہے وہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تمہارے باغ میں پانی برسایا جائے، تمہارے باغ میں پانی جو ہے وہ سیراب کیا جائے تمہارے باغ کو. تو اس بندے نے بتایا کہ بھئی دیکھو میں تو یہ جو ہے یہ میرا راز ہے، لیکن اب چونکہ تم نے پوچھ لیا ہے اور تمہیں اس کا بیک گراؤنڈ بھی پتا ہے تو اس لیے میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ میرے باغ میں جو کچھ بھی پیدا ہوتا ہے میں اس کے 3 حصے بناتا ہوں. 1/3 جو ہے میں اس میں ری انویسٹ کرتا ہوں اپنے باغ کے اندر، 1/3 میں اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ کرتا ہوں، اور 1/3 میں اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرتا ہوں. ذرا غور کریں کہ 1/3 33%، 2.5% 33% کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرتا ہوں. تو جب وہ 33% خرچ کرتا ہے تو پھر دیکھ رہے ہیں کہ آسمان سے کس طریقے سے آرڈر جاری ہوتے ہیں اس کے لیے کہ جاؤ جا کے اس کے باغ کے اندر پانی برساؤ. تو اس لیے جو آج ہم نے تیسری بات سیکھی متقی بننے کے لیے وہ یہ ہے کہ انفاق، جو بھی رزق اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، چاہے آپ کے دل میں ڈر ہے کہ پتہ نہیں ہماری جاب نہ ختم ہو جائے، پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا فیوچر میں، اس کے باوجود آپ سب سے پہلا کام تو آپ یہ کریں کہ اگر آپ نے اپنی زکوٰۃ کیلکولیٹ نہیں کی ہے، زکوٰۃ کیلکولیٹ کریں، زکوٰۃ نکالیں. سیکنڈ یہ کہ زکوٰۃ کے علاوہ ایک اچھی اماؤنٹ جو ہے وہ اپنی جیب سے آپ نکالیں اس رمضان کے اندر. اور میں ایکشن آئٹم کے طور پر آپ سے یہ بھی کہوں گا کہ آپ یہ طے کر لیں کہ ہر مہینے کچھ ایک سرٹن اماؤنٹ پرسنٹیج اپنی جو ہے وہ آپ طے کر لیں کہ اتنے پیسے میں نے ہر مہینے نکالنے ہیں اللہ کی راہ کے اندر. وہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اپنے غریب رشتہ داروں کو دیں، یتیموں کے لیے خرچ کریں، جو اجتماعی نیکی کے کام ہو رہے ہیں ان کے اندر خرچ کریں، الخدمت کو دیں، جماعت کو دیں. آپ ہے وہ جتنے بھی اجتماعی خدمت کے کام ہے اس کے اندر دیں. اللہ کے دین کے اشاعت ہو رہی ہے اس کے لیے آپ دیں. خود سے کتابیں لے کے تقسیم کریں، لوگوں کو دیں. آپ جس طرح یہ سب صدقات ہیں، یعنی کہ جتنا کچھ آپ اللہ کے راہ لگائیں، جس حوالے سے بھی مجاہدین کے لیے آپ دیں، جس حوالے سے بھی آپ دینا چاہتے ہیں، لیکن ایک سرٹن اماؤنٹ اپنی نکالیں. آپ اب دیکھیں میں نے آپ کے سامنے 3 پوائنٹ آپ کو بتا دیے ہیں، یعنی غیب پر ایمان، نماز قائم کرنا اور اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرنا. 3 چیزیں میں آپ کو بتائیں گے. ٹھیک ہے، اب چوتھے نقطے کی طرف چلتے ہیں، قرآن کے اوپر ایمان، اور یہ رمضان کے اندر ہم کیسے حاصل کریں گے اس کو. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جسے اگر تم نے مضبوطی سے تھامے رکھا تو ہرگز گمراہ نہ ہوگے، یعنی اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کا طریقہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں، لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے، اور جو اسے قبول کر لیں ان کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے. اے نبی کہو کہ یہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیز اس نے بھیجی، اس پر تو لوگوں کو خوشی منانی چاہیے. ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں.
یعنی قرآن جو ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو تو سیلیبریٹ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس اتنی زبردست رحمت کی کتاب بھیج دی ہے، اور آپ نے اس کو بند کر کے جو ہے غلاف کے اندر چڑھا کے اس کے اوپر آپ نے اس کو اوپر رکھ دیا اس کو اٹھا کے، اور آپ نے یہ سمجھ لیا کے اندر بٹھا لیا کہ پتہ نہیں اس کو سمجھنا اور اس کو پڑھنا کتنا مشکل کام ہے. اٹس ناٹ دیٹ ڈیفیکلٹ، ویری ایزی. کھولیں پڑھیں اس کو، ترجمے موجود ہیں. کہ کیا چیز آپ کو روک رہی ہے آخر؟ یہ تو سیلیبریٹ کرنے کی چیز ہے. چھوٹی سی خوشی ملتی ہے تو ہم لوگ جو ہے وہ گھروں کے اندر جو ہے وہ غبارے اور پھول لگا کے سیلیبریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تمہارے اتنی بڑی رحمت کی چیز بھیجی ہے، سیلیبریٹ کرو اس کو، پڑھو. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ تشریف لائے اور آپ نے پوچھا کیا تم لوگ اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اس کا رسول ہوں؟ لوگوں نے جواب دیا یا رسول اللہ دونوں باتوں کی شہادت دیتے ہیں. ذرا غور کیجیے کیا جواب دیا. آپ نے فرمایا اس قرآن کا ایک سرا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اس کا دوسرا سرا تمہارے ہاتھوں میں ہے، بس قرآن کو مضبوطی سے تھامو تو سیدھی راہ سے کبھی نہیں بھٹکو گے اور نہ اس کے بعد ہلاکت سے پار ہوگے. ذرا غور کیجیے، سب لوگ رک جائیں ذرا، یہاں پر سارے بھائی بہنیں بچے سب یہاں رک جائیں. آخری بات دیکھیں ذرا کیا لکھی ہوئی ہے. فرمایا کہ نہ ہلاکت سے دو چار ہو گئے. ہلاکت سے ہمارے ذہن میں آتا ہے شاید جان چلی جاتی ہے نا، نہیں، ہلاکت صرف یہ نہیں ہے. ہلاکت کا مطلب ہوتا ہے ہر چیز کی ہلاکت، یعنی جان کی ہلاکت بھی ہو سکتی ہے، مال کی ہلاکت بھی ہو سکتی ہے، امن کی ہلاکت بھی ہو سکتی ہے، رزق کی ہلاکت بھی ہو سکتی ہے، عزت کی ہلاکت بھی ہو سکتی ہے. جو چیز آپ کی ختم ہو جائے، جس چیز کو کوئی نقصان پہنچا دیا جائے، وہ ہلاک ہوتی ہے آپ کی چیز. آج تو ہم ہر چیز سے ہلاک ہو رہے ہیں نا. عزتیں خراب ہو رہی ہیں، امن خراب ہو رہا ہے، رزق خراب ہو رہا ہے، بھوکے ہو رہے ہیں لوگ، روزگار ختم ہو رہے ہیں لوگوں کے، گھر محفوظ نہیں ہے، ملک محفوظ نہیں ہے. ہلاکت ہو رہی ہے نا. کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ جو سرا اللہ کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے جو پکڑا ہوا ہے، جو ہمارے ہاتھ میں وہ ہم نے چھوڑ دیا ہوا ہے یا کمزور کر دیا ہوا ہے اس کو. اب یہ اسی موضوع کی دوسری حدیث ہے، میں اس کو ڈراپ کر کے آگے چل رہا ہوں. یہ والی حدیث پہ بھی اب ذرا غور کریں. یہ حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس کا بیک گراؤنڈ نہیں بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوفناک چیز کا تذکرہ کیا، اور جب صحابہ نے سوال پوچھا کہ یا رسول اللہ ایسا کیوں ہوگا ہمارے ساتھ اتنا برا انجام، یعنی اس کی ڈیٹیل میں آپ کو بتا دیتا ہوں بیک گراؤنڈ، کہ مسلمانوں کے ایک برے انجام کا آپ نے تذکرہ فرمایا. تو لوگوں نے پوچھا کہ ایسا برا انجام کیوں ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا اس وقت ہوگا جب کہ دین کا علم مٹ جائے گا. اب صحابہ تو جانتے تھے بھائی دین کے علم کا مطلب ہے قرآن. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ دین کا علم کیسے مٹ جائے گا؟ ہم تو قرآن پڑھ رہے ہیں، اپنی اولاد کو پڑھا رہے ہیں، وہ اپنی اولاد کو پڑھاتے رہیں گے. اب دیکھیں ذرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے جواب دیا زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. آپ نے فرمایا اے زیاد، میں تو تجھے مدینے کا سب سے عقل مند آدمی سمجھتا تھا، یعنی عقل مند لوگوں میں شمار کرتا تھا سب سے. کیا تم نے دیکھا نہیں ہے کہ یہ یہود اور نصارہ تورات اور انجیل کی کتنی تلاوت کرتے ہیں پر ان کی تعلیمات پر کچھ بھی عمل نہیں کرتے؟ تو میرے اچھے بھائیوں بہنوں بچوں بزرگوں جو بھی میری بات سن رہے ہیں، ذرا غور کیجئے کہ قرآن کی تلاوت کا مطلب فر 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 عربی میں قرآن پڑھنا نہیں ہے محض. اس کا مطلب ہے اس پر عمل کرنا، اس کو پڑھنا ضروری ہے، عربی میں تلاوت ضروری ہے، میں اس کو ڈینائی نہیں کر رہا ہوں، لیکن اصل چیز جو ہے وہ عمل کرنا ہے قرآن کے اوپر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل کو بھی زنگ لگتا ہے جیسا کہ لوہے کو پانی سے زنگ لگتا ہے. لوگوں نے پوچھا ہے رسول اللہ دلوں کے زنگ کو کیسے دور کیا جاتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ آدمی موت کو بہت یاد کرے اور دوسرا یہ کہ قرآن کی تلاوت کرے. قرآن کے اندر سے میں انشاءاللہ اس کے اوپر اس موضوع پہ اہم ہے یہ، لیکن پہلے میں آپ کو ایکشن آئٹم بتا دیتا ہوں. اس کا ایکشن آئٹم جو رمضان میں آپ نے کرنا ہے، ہم سب نے کرنا ہے، بلکہ آج سے اگر آپ اسٹارٹ کر دیں، ایسا ترجمہ قرآن لے لیجئے جس کے ایک صفحے پر ایک تو ترجمہ قرآن آتے ہیں نا لائن بائی لائن اوپر نیچے ترجمے لکھے ہوئے ہوتے ہیں نا. آپ ایسا ترجمہ قرآن لے لیں کہ جس میں جو ہے وہ ایک صفحے کے اوپر عربی ہو اور دوسرے صفحے کے اوپر اردو لکھی ہوئی ہو. سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی آسان، بہت ہی سہل سمجھ میں آنے والا ترجمہ قرآن جو ہے وہ موجود ہے اور وہ اسی طرح لکھا ہوا ہے. تو میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ رمضان میں ایک تو آپ یہ کرتے ہیں نا کہ اپنا عربی کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، جتنی چاہے آپ کریں، میں آپ کو نہیں کہتا کہ آپ اتنا کریں اتنا نہ کریں، جتنی چاہیں آپ کریں، ٹھیک ہے. لیکن آپ ایک کام کریں،
آپ اردو ترجمہ پڑھنے کا کوئی ایک ٹائم طے کر لیں، روزانہ ایک سپارہ، اس میں صرف آپ اردو پڑھیں، جس طرح اردو کی کتاب پڑھتے ہیں، عربی نہ پڑھیے گا بالکل بھی، اس کے اندر صرف اردو پڑھیے گا آپ اس کے اندر، ٹھیک ہے؟ تو جب آپ اس کو پڑھنا چاہیں گے نا اردو کی کتاب کی طرح روزانہ ایک پارہ، پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو قرآن کس طرح کھل کے آپ کے سامنے آتا ہے، کس طرح کھل کے آپ کو جو ہے نا اس کی چیزیں پتہ چلتی ہیں، کتنا آسان آپ کو لگتا ہے پھر قرآن آپ کو۔ اور اگر آپ مل کر کرنا چاہیں اجتماعی طور پہ تو اور اچھی بات ہے کہ گھروں میں بیٹھ کر اجتماعی طور پہ کر لیجئے، آن لائن کر لیجئے، اجتماعی طور پہ جو بھی آپ کر لیں۔ اس میں میرا مشورہ یہ ہوگا کہ دیکھیں یہ حدیث کی روشنی میں اللہ کے 5 اس کے کیٹیگریز بتائی ہیں کہ قرآن میں حلال ہے، حرام ہے، محکم ہے یعنی عقیدے کی باتیں ہیں، متشابہات ہیں اور تمثیلات ہیں۔ متشابہات وہ چیزیں ہیں جن کی ڈیٹیلنگ جانے کی ضرورت نہیں ہے، جنت کہاں پر ہوگی، کتنی بڑی ہوگی، دوزخ کہاں پر ہوگی، عرش اللہ تعالیٰ کا کیسا ہے، اللہ کی کرسی کیسی ہے، اس کے چکر میں بالکل ٹھیک ہے۔ قرآن جب اسٹارٹ کریں میں آپ کو یہ بھی عرض کروں گا کہ اپنا دیکھیں، موبائل فون اپنا اپنا ہوتا ہے نا سب کا، قرآن بھی اپنا اپنا لے لیں، اپنا اپنا قرآن لے کے اس کو ہائی لائٹر 2 ہائی لائٹر لیں، گرین ہائی لائٹر لیں اور ریڈ ہائی لائٹر لیں۔ آپ کو کرنے کا کام ملے قرآن میں کہ یہ کرنے کا کام ہے، اس کو گرین سے ہائی لائٹ کریں، جہاں بچنے کا کام ہے اس کو ریڈ سے ہائی لائٹ کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اپنے نوٹس تیار ہونا شروع ہو جائیں گے، بڑا مزہ آئے گا آپ کو یہ کرنے میں انشاءاللہ۔ تو یہ اگر کام آپ نے کر لیا اور اپنی لسٹ بنا لی قرآن میں، آپ کو اچھا بہت لمبی چوڑی لسٹ نہیں بنے گی، یہ بھی بتا دوں میں آپ کو، بہت شارٹ لسٹیں بنیں گی، یہ کرنے کے کام اور بچنے کے کام، لیکن یہ زندگی تبدیل کر دیں گی آپ کی۔ جہاں سے میں جو میرا موضوع ہے کہ یہ کیسے جو ہے نا وہ قرآن جو ہے کہ آپ کے ضمانت ہوگا، آپ کی زندگی بدل دے گا یہ آپ کی قرآن، اگر آپ اس قرآن سے دوستی کر لیں، قرآن کی سیر کریں، قرآن سے دوستی کریں، اس کے اندر گھومے پھریں قرآن کے اندر۔ یہ ایک ویسے جامع حدیث ہے، لیکن میں ابھی اس پر اس میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا اس حدیث کی، صرف اس کا جو ہے نا آخری اگر آپ جو ہے نا وہ لے لیں، اس میں مرد کا لفظ لکھا ہوا ہے، یہ فرد ہے بیسیکلی اصل میں، تو یہ خواتین یہ نہ سمجھیں گے اس مردوں کے لیے۔ یہ حدیث ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 افراد ایسے ہیں کہ جو اس دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، یہ لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ فرمایا پہلا امام یعنی عدل کرنے والا حکمران، پھر فرمایا کہ ایسا نوجوان جو نوجوانی میں عبادت گزار بن جائے، پھر فرمایا کہ ایسا فرد جس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہو، ایک نماز پڑھ کر آئے، دوسری نماز کے لیے وہ جانے کے لیے تیار ہو، پھر فرمایا کہ 2 ایسے افراد کہ جو آپس میں ایک دوسرے سے صرف اللہ کے لیے محبت کرتے ہوں، پھر فرمایا کہ ایک ایسا مرد کہ جس کو کسی عورت نے برائی کے لیے بلایا اور اس نے انکار کر دیا یہ کہہ کر کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، پھر فرمایا کہ ایسا صدقہ کیا کسی شخص نے کہ اس کے دائیں ہاتھ کو نہیں معلوم، اس کا بائیں ہاتھ نہ جانتا ہو کہ دائیں ہاتھ کیا دے رہا ہے، اور ایسا فرد کہ جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ان 7 لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ اس دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کے علاوہ۔ یہ ابھی تک جتنی باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں یہ لیلۃ القدر کے حوالے سے ہے، لیکن میں اس کو اسکپ کر رہا ہوں ابھی۔ اب آپ کے سامنے میں اس کو کنکلوڈ کروں گا جتنی بھی میں نے گفتگو کی ہے، کہ 5واں نقطہ، پہلے میں 5ویں نقطے پر بات کر لوں کہ فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ کہ آخرت کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ آخرت کے اوپر یقین رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ موت کو بہت یاد کرتے ہیں۔ دیکھیے موت جو ہے نا وہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے، اور جو لوگ اپنی موت کو یاد رکھتے ہیں، موت کسی وقت بھی آئے گی نا، آپ کو پتہ تو نہیں ہے کہ کس وقت آپ کی موت آنی ہے، یا آپ میں سے کسی کو معلوم ہے کہ اتنے گھنٹے، اتنے دنوں، اتنے سیکنڈ کے بعد جو ہے میری موت آنے والی ہے۔ تو یہ والا جو ایمان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے تو اس بات پر بھی بھروسہ نہیں ہے کہ میری آنکھ کی جو پلک ہے نیچے گئی ہے واپس آئے گی کہ نہیں آئے گی، اتنا بھی بھروسہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، اور ہم تو بڑے لمبے چوڑے بھروسے کر کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اس لیے آخرت کے اوپر یقین کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت اس بات کا دھیان رکھنا کہ موت کسی بھی لمحے آ سکتی ہے۔ جو لوگ ان 5 چیزوں کو جو ہے وہ اپنے سامنے رکھیں گے، یعنی 5 چیزوں کا مطلب یہ ہے جو بھی میں نے آپ کے سامنے بتائی ہیں 5 چیزیں، کہ پہلی چیز آپ کی یہ کہ آپ غیب پر ایمان، میں نے بتایا آپ کو غیب پر ایمان کا مطلب یہ ہے
کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے انفرادی تعلق قائم کرنا ہے اس کے اندر. آپ نے اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنا ہے اس کے اندر. دوسری چیز جو میں نے آپ کو بتائی وہ یہ کہ آپ نے نماز کی اپنی حفاظت کرنی ہے، اور اس رمضان کے اندر اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ اب ہم 5 وقت کی نماز پڑھنے والے بن جائیں. تیسری چیز ہم نے دیکھی کہ ہمیں اپنا رزق جو ہے وہ خرچ کرنا ہے اللہ کی راہ کے اندر. جو بھی رزق اللہ تعالیٰ نے ہمیں عنایت کیا ہے، جو بھی رزق اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اس رزق کو ہم نے جو ہے وہ اللہ کی راہ کے اندر جو ہے وہ خرچ کرنا ہے. ہم نے ان کا جس کا جو حصہ بنتا ہے اس کو ادا کرنا ہے. چوتھی چیز ہمارے سامنے آئی کہ قرآن عظیم الشان کے ساتھ ہم نے دوستی کرنی ہے، ہم نے قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے. پانچویں بات ہمارے سامنے یہ آئی کہ ہم نے ہر وقت اپنی موت کو یاد رکھنا ہے اور آخرت کو پھر یقین کو کامل کرنا ہے. اگر یہ 5 چیزیں کامل ہو جائیں، اگر یہ چیزیں حاصل کر لیں تو کیا ہو جائے گا؟ کیا بن جائیں گے آپ؟ متقی بن جائیں گے، التقویٰ میں شامل ہو جائیں گے. اہل التقویٰ میں شامل ہونا کیا ہے؟ یہ ٹاسک ہے رمضان کا جو ہم نے جسے اسٹارٹ کیا تھا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ یہ روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے. اب میں نے آپ کے سامنے میرا خیال ہے تفصیل سے میں نے ڈسکرائب کر دیا ہے کہ تقویٰ کیا ہوتا ہے، متقین کی بیسک صفات کیا ہیں. اب یہ ہمارا کام ہے. اگر آپ نے اس کو سمجھ لیا اور آج سے اب ویٹ نہ کریں کہ رمضان آئے گا تو ہم اسٹارٹ کریں گے، آج سے اس کو اسٹارٹ کرنا ہے. اگر آج سے اس کو اسٹارٹ کر لیا اور یہ ٹاسک بنا لیا کہ رمضان المبارک کے اندر ہمیں ان چیزوں کو حاصل کرنا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ کامیابی دنیا کے اندر بھی، کیونکہ دیکھیں دنیا میں کامیابی، آپ چینج ہوں گے تو آپ کو دنیا کے اندر بھی کامیابی ملے گی. منافق دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہوتا، یا تو مومن کامیاب ہوگا یا کافر کامیاب ہوگا. یہ بات یاد رکھیں. اگر آپ مومن ہیں، پکے مومن ہیں، تو دنیا میں، ادروائز آپ کو پکا کافر بننا پڑے گا دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے. منافق نہ دنیا میں کامیاب ہوتا ہے نہ آخرت کے اندر کامیاب ہوتا ہے. میں نوٹ کرتا ہوں اپنی باتوں کو کچھ نکات کی صورت میں آپ کے سامنے یہاں پر میں رکھ رہا ہوں کہ یہ رمضان جو ہے وہ خالص عبادت کا مہینہ ہے. تو اس لیے عبادت، یعنی عبادت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ہر ایکشن جو ہے اگر اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو جائے، سونا، جاگنا، کھانا پینا، یہ سب بھی عبادت بن جائے گا. آپ کا ہر ایکشن اگر اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو جائے تو آپ ایک عابد بن جائیں گے. تو اس لیے کوشش اس بات کی کریں کہ آپ سارے کام کریں، روٹین کے سارے کام کریں، لیکن اس طریقے سے کریں جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتائے ہیں. اس کے لیے میں ایک اور کام آپ کو بتاؤں گا، وہ یہ کہ پلاننگ کریں. باقاعدہ ایک کاپی پین لے کے اس کے اوپر پلاننگ کریں. اس کے ساتھ بہت سارے پلانرز انٹرنیٹ پہ بھی آپ کو مل جائیں گے. اور میں درخواست کروں گا یہاں پر بھی جو ہمارے بھائی جو یہاں کے آرگنائزرز ہیں ان سے بھی کہ کچھ چیزیں جو آرگنائز کرنے والے پلانرز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر بھی کریں لوگ ان چیزوں کو. تو باقاعدہ لکھ کے پلاننگ کریں گے پورے اس رمضان میں وقت کو ضائع نہیں کریں. یعنی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جی زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ سوتے ہوئے گزر جائے یا کوئی اور کام کرتے ہوئے گزر جائے. ٹائم پاس کر رہے ہوتے ہیں. ٹائم پاس نہیں کرنا ہے، ٹائم کو کل نہیں کرنا ہے، ٹائم کو یوز کرنا ہے. سورہ رمضان کم سے کم سوئیں، کم سے کم کھائیں. اس کو کھانے پینے کا مہینہ نہ بنائیں اس کو اپنے لیے کہ جی صرف یہ ہمارے لیے کھانے، بجائے اس کے کہ ہم اس کے اندر جو ہے وہ تزکیہ حاصل کریں، اس کے بجائے ہم جو ہے ویٹ گین کر رہے ہوتے ہیں اس مہینے کے اندر. تو اس کو خالص جو ہے وہ عبادت کا مہینہ بنائیے. آج کل ٹائم ظاہر لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو دوسرا نقطہ سامنے ہے کہ یکسوئی ذرا محاسبہ، کتنا ٹائم گزر گیا ہے، کیا کیا ہے، کتنے باقی رہ گئے ہیں، کیا کریں گے اب موت کے آنے سے پہلے ہم سے کام کرنے کے ہیں. اپنے ذرا معاملات کا جائزہ لیجئے، چاہے وہ مالی معاملات ہیں، چاہے لین دین کے ہیں، چاہے لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے کے معاملات ہیں، گھر کے ہیں، جو بھی ہیں ان کا ذرا جائزہ لیجئے. اللہ کے جو حقوق بنتے ہیں ہمارے اوپر اس کا ذرا جائزہ لیجئے کہ وہ کتنے ہم پورے کر رہے ہیں، کیسے ہم پورے کر رہے ہیں ان کو. اسی طرح لوگوں کے جو حقوق ہیں، بندوں کے جو حقوق ہیں، وہ ان سب چیزوں کا جائزہ لیجئے ذرا. اگلی بات میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ جتنے بھی کبیرہ گناہ ہم کرتے ہیں ان سے توبہ کریں. اپنی کمائی کا جائزہ لیں، کہیں اس کے اندر کہیں سے کوئی حرام تو ہماری کمائی میں شامل نہیں ہو رہا ہے. نمازوں کا، قرآن کا میں نے بات کر دی. اپنی نفسانی خواہشات کو کم سے کم کرنے کی کوشش کریں.
اللہ کا شکر زیادہ سے زیادہ ادا کرنے کی کوشش کریں، شکر گزار بندوں میں اپنے آپ کو شامل کریں۔ اور یہ میں آخری بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، آخری نکتہ، یہ جو نیکی کا پھیلانے کا کام ہے نا، یہ کسی ایک فرد کی یا کسی ایک جماعت کی یا کسی ایک گروہ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ کے سامنے میں نے یہ قرآن کی آیت رکھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اے مسلمانوں، دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت اور اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ دنیا میں 7 ارب لوگ ہیں، ان سب تک نیکی کا پیغام، نیکی کو کا حکم دینے کا مطلب یہ نہیں کہ ڈنڈا لے کے نکل جائیں اور لوگوں کو کہتے ہیں نیکی کا حکم کا مطلب ہے کہ نیکی کا پرچار کرتے ہیں، لوگوں کو کنونس کرتے ہیں، نیکی پر آمادہ کرتے ہیں۔ ہاں، جہاں پر جو ہے وہ جس طرح سختی جتنی گھروں میں یا انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر جہاں پر جس طرح کی سختی کی ضرورت ہے وہ بھی کرتے ہیں۔ تو یہ نیکی کو پھیلانا اور برائی کو روکنا یہ ہر کسی کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ جھوٹ کا خاتمہ ہو، چاہے بددیانتی کا خاتمہ ہو، چاہے کرپشن کا خاتمہ ہو، چاہے بدعہدی کا خاتمہ ہو، چاہے بے حیائی کا خاتمہ ہو، چاہے چور بازاری کا خاتمہ ہو، چاہے حرام کاری کا خاتمہ ہو۔ یہ سب چیزیں ختم کرنے کے لیے سب کو کوشش کرنی پڑے گی، آپ کو اپنا پارٹ پلے کرنا پڑے گا۔ اب اس وقت جو یہ جن حالات میں اب ہم چلے گئے ہیں، جس طرح کی صورتحال اس وقت دنیا کی ہو گئی ہے، یہ تو بہت خوفناک صورتحال ہے۔ اس وقت اگر ہم سب لوگوں نے جوائن ہینڈ کر کے برائی کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کی، برائی کو ختم کرنا اپنی ذات سے، اپنے گھر سے اسٹارٹ کرنا پڑے گا۔ برائی کیا ہے؟ جھوٹ بولنا برائی ہے نا، بددیانتی کرنا برائی ہے نا، خیانت کرنا برائی ہے نا، گالی دینا برائی ہے، بدکاری کرنا برائی ہے، حرام کمانا برائی ہے نا، سستیاں اور کوتاہیاں کرنا برائی ہے، دوسروں کا حق مارنا برائی ہے، اللہ کا حق مارنا برائی، یہ برائیاں ہیں نا۔ اور کیا ہے برائیاں؟ اور کہاں جا کے ڈھونڈیں گے اب یہ برائی؟ ان برائیوں کو ختم کرنا ہے، اپنے آپ سے اسٹارٹ کرنا ہے، اپنے گھر سے اسٹارٹ کرنا ہے، اپنے محلے سے اسٹارٹ کرنا ہے، اپنے خاندان سے اسٹارٹ کرنا ہے، سب کو اپنی اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر سب اپنی اپنی ذمہ داری پوری کریں گے انشاءاللہ تو دنیا کی بھلائیاں بھی ہمیں ملیں گی، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی بھلائی بھی عطا فرمائیں گے۔ اور یہاں پر میں اپنی گفتگو اس دعا کے ساتھ دوبارہ یہاں ختم کروں گا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ کہ اللہ ہمیں دنیا کی اور آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرما اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات عطا فرما۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں عنایت فرمائے اور اس رمضان کی تمام رحمتیں، برکتیں، مغفرت اور نار جہنم سے نجات ہمیں عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔